शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इससे भी पहले हमने इब्राहीम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तें कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया है। इसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी इसी गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने असली ख़यालात पेश कर रहा है या मज़ाक करता है? उसने जवाब दिया, नहीं रब फिल वाक़ई तुम्हारा रब वही है जो ज़मीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। यहाँ इतना बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि हमारे सामने अल्लाह का रोशन कलाम मौजूद है, फिर भी हमें रोशनियाँ नज़र नहीं आ रही। तो वो अल्लाह का बंदा जो तारीक दुनिया में उठा और उसे ऐसी रोशनियाँ मेरे रब ने दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरी दुनिया के लिए मीनार नूर बन गया। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और खुदा की कसम, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़रूर तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। चुनाचे चुनाचे इसने उनको टुकड़े-टुकड़े कर दिया और सिर्फ़ इनके बड़े को छोड़ दिया, ताकि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? बड़ा ही कोई ज़ालिम था वो। बाद लोग बोले, हमने एक नौजवान को इनका ज़िक्र करते सुना था, जिसका नाम इब्राहीम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ लो उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहीम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, तदब्बुर, बल्कि ये सब कुछ इनके सरदार ने किया है। इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें, अल्लाह ताला जिसको राह हिदायत देते हैं उसको फिर हिकमत भी देते हैं, दानाई भी देते हैं, बात करने का शऊर भी देते हैं और बड़े गहरे तरीके से मसाइल का हल भी देते हैं। अब इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी बहादुरी, यहाँ में पैगाम है क्या हमारे लिए? जब तुम्हें तौहीद की पहचान आ जाए, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफ़र करने लग जाओ, तो फिर तुमको बहादुर बनना है। बुज़दिल कभी भी मुबल्लिग़ दीन नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको जब अल्लाह के दीन का काम करना है, तो तुम्हारे अगेंस्ट शैतान आएगा, नफ्स आएगा, वो दुनिया वाले आएँगे जो नफ्स परस्त हैं। तो तुम बहादुर होगे तो सबका मुकाबला करोगे और सबसे पहले घर के अंदर ही मुकाबला एक मुश्किल तरीन अमल है। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का बंदा जिसका आगाज़ जिहाद का अपने घर ही से हुआ, अपने ही माँ-बाप से, अपने ही बहन-भाइयों, अपने ही घराने ख़ानदान से, अपनी ही कौम के साथ, किस तरह बहादुरी के अब देखो, बहुत बड़ी बात है। हम एक-दूसरे से को बात तो कर सकते हैं, लेकिन जाके हम किसी के माबूद को मारें तो वो ये जो पूरी कौम को अपने लिए एक बहुत बड़ी दुश्मनी का एक तूफ़ान खुद ही समेटने का बंदा प्लान बना लेता है। तो किस ज़रूरत से उन्होंने जाके तो उनके खुदाओं को मारा और उनकी गर्दनें उतार दी और सिर्फ़ एक बड़ा जौन-सा उसके कंधे पे थोड़ा रख दिया। ताकि जब ये लोग आएँगे और ये आके ये इतना जुर्रतमंदाना कदम था कि मौत को दावत देना था और वाक़ई इसके बाद फिर मौत उनको नज़र आई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे रब ने बताया कि मौत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। किस तरह मैं आगों को ठंडा कर देने वाला रब हूँ और किस तरह अपने रास्ते में मुजाहिदाना काम करने वालों की मैं हिफ़ाज़त फ़रमाता हूँ। तो इसलिए जब हम इस रास्ते पे चले हैं, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? जुर्रत, हौसला, बहादुरी और हस्बी अल्लाह और ये एहसास कि अगर मैं जिनको अल्लाह का बात बता रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट आते हैं, तो मेरे मदद के लिए मेरा रब काफ़ी है। तो इब्राहीम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। तो इसमें से एक बड़ी बुनियादी और बेसिक बात हमें ये हमेशा अपने दिलों में डाल लेनी चाहिए कि हमें इस रास्ते में अब बहादुर बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, डरना नहीं, हर किसी से डरे नहीं जाना, बल्कि हर किसी के आगे अच्छी और सच्ची और सही बात ज़रूर कर देनी है। जब वो उसको कहते हैं, तो अल्लाह अकबर कबीरा कि अपने सरदार से पूछ लो, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, वाक़ई तो उन्होंने इतनी हिकमत की बात की थी कि एक बड़ा डल दिमाग आदमी भी जो है, उस वक़्त उसकी सुर्त सही हो जाती है। ये सुनकर वो लोग अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाक़ई तुम खुद ही ज़ालिम हो। ये देखो, ये है इंसान के अंदर वो एक एक कतरा
فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر بندے کے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز الہام کر دی۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ ہمارے اعمال کس چیز کو دبا دیتے ہیں، تو وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا تھا نا بھلائی کی تمیز، وہ ایک دم ابھرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، ہم نے جن کو خدا بنایا وہ تو اتنی بیکار چیز ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان، تو تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ یہاں یہ دیکھیں کتنے جرت مندانہ الفاظ ہیں یہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو اللہ چنتا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے بلند کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اعزاز دینے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان سے کس طرح بہادرانہ الفاظ ان کی زبانوں سے نکال کر کے تے کافر کو چوٹ لگاتے ہیں۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ مگر ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تک نہیں کی جا سکتی۔ ایسے موقع پر ایک استدلال کی خاطر جو خلاف واقع بات کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخالف ہی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں۔ کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اس معنی میں لیتا ہے۔ اب اس بات کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا ہے وہی شیطانی حرکتیں اور وہی ہتھ کنڈے لے کر کے تو اس طرف آ گئے۔ اب جب آگ میں ڈالتے ہیں سبحان اللہ، یہ بیچ کا ایک طویل عرصہ اللہ نے چھوڑ کر کے آگے یہ بات شروع کر دی۔ تو قربان جاؤں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا۔ تو آگ میں ہونا کیا کوئی راحت ہے؟ لیکن اللہ جب چاہے تو آگ کو بھی راحت بنا دے۔ یہ میرے رب کی کارگرداری اور قدرت کاملہ کا اعلیٰ ترین معجزہ ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے، یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگ جو سی تو اللہ نے اس کو صرف ٹھنڈی نہیں کہا بلکہ کہا کہ ایسی معتدل، ایسی بہترین ہو جا جس میں رہ کر کے تو ابراہیم راحت فیل کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن میرے لیے بڑی ہی خوش بختی کے دن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے صبح شام سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو کس طرح ہم بلندی پا سکتے ہیں؟ ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھ کے قربانیاں دو گے، بہادری دکھاؤ گے، اللہ کے لیے اپنا نفس، اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہو گے تو اللہ آپ کو قبول کرے گا اور بلند کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہاں اندازہ کریں ابراہیم کا اور اپنا، ہم بھی دائی دین ہیں اور ابراہیم کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو ہمارا ٹائم کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ ابراہیم کا ٹائم کس کے لیے تھا؟ اس کے رب کے لیے۔ ٹائم ہے حقیقتاً سارا اللہ کا ہے۔ ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کے لمحوں کو۔ بھیا زندگی ساری اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں، میں یہاں سے اٹھ ہی نہ سکوں۔ تو اتنی میری وہ سینسٹیو زندگی کے لمحے جو رب نے مجھے عطا کیے صرف اپنے کام کے لیے، تو ان کو میں لگا دوں، میں کہہ دوں کہ اللہ کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خسارے کا لفظ ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ٹائم آپ مصروف ہے دوسرے کاموں میں، اللہ سے کی یاد میں رہے تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے، لیکن یہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ آپ اپنے اس زندگی کے لمحوں سے خالص اللہ کے لیے کچھ ٹائم نہ نکالیں۔ یہ جو آپ آئے ہیں اور یہاں قرآن بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹائم خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی دوسرا شائبہ نہیں۔ اور اسی لمحے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ، کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن قرآن اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ لمحے جس میں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے سیکھتے سکھاتے ہیں، یہ ہمارا آخرت کا نور، بہترین سرمایہ اور روشنی اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ ان گھنٹوں کی برکت سے اللہ ہماری سفارش اور قرآن ہماری سفارش کرے گا دربار حق میں اور ہماری بخشش کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔
मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम इसे और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। अब लूत अलैहिस्सलाम जो उनसे थे वो पूरी कौम हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि यार ये तन्हा बंदा तन्हाई होता है भाई और एक-एक 2 यारा होते हैं। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे कि वो ईमान लाके मेरे साथ सफ़र करे। तो सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम जो उनके कज़न थे, इस्लाम लाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस कबूलियत पर उनको भी इतनी बरकत दी। बरकत वाला इलाका कौन-सा है? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन तरफ की तरफ आ गए। तो वो यहाँ आकर के तो अल्लाह ताला ने फिर लूत को भी पैगंबर बना के एक इलाके की तरफ भेज दिया और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब इस पर मज़ीद सुभान अल्लाह और हर एक को सोहले बनाया और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे सुभान अल्लाह और हमने इन्हें वही के ज़रिए नेक कामों की ओर नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की और वो हमारे इबादत गुज़ार थे। अब ये देखो नमाज कायम करना, ज़कात देना और हदायत देना, ये सारी हर मुस्लिम की, हर राह हक के मुसाफिर की बुनियादी चीज़ें हैं, जिनको पकड़ कर के तो हम ये हमारे हथियार हैं। नमाज़ से हम अल्लाह से जुड़ेंगे, अल्लाह की तक़वियत मुझे आएगी, ज़कात देकर मेरे अमल में पाकीज़गी आएगी और हदायत की राहों का दावत देना इंसान के लिए खुद को मज़बूत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़र्ज़ भी अव्वली है और एज़ाज़ भी उम्मत मुहम्मद का है। तो इसका अब हमारे पास कोई हुज्जत बहाना नहीं रहा कि हम कहें कि ले जी हमें तो कुछ आता नहीं है। और ये कि हम क्या किसी को कहें, अगला गुस्सा करता है भाई, अगले हमें 4 सुनाते हैं, घर वाले भी हमें सुनाते हैं, तो हम खुद नमाज़ का तो कर लेते हैं, लेकिन ये हिदायत दूसरों को देने वाला मसला, ये तो ख़ासा मुश्किल है। अल्लाह ने अब इसको भी आसान कर दिया ये कि हमारे पास ये मौजूद है कुरान का अब हमारा चैनल अल्लाह ने हमें दे दिया है। हम इसके ज़रिए हर बंदे तक उस अल्लाह की बात पहुँचा सकते हैं। अगर आप माने ना माने, सुने ना सुने ये उसका मुक़द्दर है। आपका जो भेज देना है ये क्या है? वतवासौ बिल हक़ का फ़रीज़ा अदा कर देना। घर में बैठे-बैठे हम अल्लाह के कुरान को बंदे-बंदे तक पहुँचाने में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आसान हो गए और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे काम का पावर रखी है आम दिनों की और रमज़ान की फ़र्क है। अब जो हमने थोड़ी-सी नेकी भी की वो 700 दर्जे पर होगी। इसके रमज़ान के बाद हम कहते हैं रमज़ान के बाद हम ये काम करेंगे। भई अल्लाह के बंदो रमज़ान के बाद वो दर्जा नहीं रहेगा। अभी-अभी जो हमने कर लेना है वो हमने बहुत-बहुत बड़ी खरीदारी कर लेनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बात करेंगे तो वो वही 10 दर्जे वाला हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? रातों और दिनों के अंदर अल्लाह ताला के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए भरपूर तरीके से मेहनत करनी है। और हमें कोई नहीं देख रहा इसके लिए, कौन देख रहा है? वो खुदा जिसके लिए मैं सारा काम कर रही हूँ। और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे इस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासक कौम थी और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। वो साले लोगों में से था और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सबसे पहले उसने हमें पुकारा था, हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे और इसके घर वालों को कर्ब अज़ीम से निजात दी और उस कौम के मुकाबले में इसकी मदद की जिसने हमारी आयत को झुठला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सबको गर्क कर दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर नबी आने वाला जो पैगाम लेके आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सच्चा पैगाम वो किस तरह से मुशक्कत से, कितनी मोहब्बत से, कितनी रहमान की अतात से, किस तरह से दिलो जान से अल्लाह के पैगाम में अपनी जान खुला देता है, जान तोड़ देता है। लेकिन कौमों की जो बदबख्ती होती है, वो सामने स्टैंड रहती है, तो फिर आखिरकार क्या होता है? अल्लाह अपने बंदों की मुशक्क़तों को कबूल करता है, उन्हें बचा लेता है, निजात देता है, अपनी मोहब्बतें दे देता है, उनको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त दे देता है और उनके सामने जुटाने वालों को तबाह करके पाबंद खाक कर देता है। और इसी तरह इसी नेमत से हमने दाऊद सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे जिसमें रात के वक़्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थीं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक़्त हमने सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हालाँकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था।
اب یہ حکمت اور علم دونوں باپ بیٹا کو، چونکہ دونوں پیغمبر تھے، ایک جیسا تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بڑھائی اور رچائی اور درجات جو ان سے ہے وہ میں جس کو جیسے چاہوں دوں. تو ایک ہی مقدمے کا فیصلے پر ایک باپ ہے اور بیٹا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گہرائی اور حکمت اور جو بہترین اس کا پہلو رزلٹ ہے وہ بیٹے کو سکھا دیتے ہیں. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، تو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. ہم کو نظر نہیں آتے، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہوائیں شاں شاں کر رہی ہیں اور پرندے جو ہے چین چین کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ سب چیزیں چونٹی تک رحمان کی تسبیح کرتی ہے. اس لیے اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیا میرے رب نے ایک سورت کے شکل میں. یہ اندازہ کریں کہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی رحمان کی شکر گزار ہے، اور ہم انسان ہیں. اللہ اکبر، ایک صرف انسان نہ شکر ہے. ہائے اللہ، تو ہم پر بہت رحم کر دے میرے مالک. اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، یہ دو پیغمبر باپ بیٹا داؤد و سلیمان، یہ ایک منفرد حیثیت لے کے آئے. اللہ نے انہیں دین و دنیا کی دونوں برکتوں سے اتنا ہی نوازا جتنا کسی دوسرے کو نوازا نہ گیا. یعنی دنیا جہان کے جانوروں کی بولیاں اور سب کی بادشاہت اور سب کے ساتھ تعلق اور سب کے ساتھ مل کر تسبیح جو داؤد علیہ السلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تین چیزیں سب سے منفرد ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ کہ داؤد کا جو تہجد ہے وہ اللہ کو بہت پسند تھی، کیونکہ 1 بجے یہ تہجد پڑھتے تھے اور اللہ انہیں آواز دیتا تھا، داؤد اٹھ، تو بھی تنہا اور میں بھی تنہا. اس وقت داؤد یعنی رات کی تہجد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تہجد کی داؤد کی تہجد ہے. اور ان کی جو کلام انہوں ملا تھا وہ شعروں میں تھا. اللہ نے ان کو ایسا لہن دیا، ایسا حسن و جمال آواز میں دیا کہ جب یہ رات کو اٹھ کر کے اللہ کی تسبیح کرتے تو پوری کائنات کی ہر چیز تسبیح کرنی شروع کر دیتی اور ان کی ہم آہنگی کرتی. سبحان اللہ، کیا سما ہوگا اس وقت اللہ کی اس زمین پر، جبکہ داؤد کے ساتھ ہر چیز جو ہے رک جاتی ہے، ہوائیں فضائیں رک جاتی ہیں اپنی جگہ پر، خدا کی تسبیح میں لگ جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور جہاد بھی ہم نے پیچھے پڑا تھا نا کہ داؤد نے تیر مارا اور جالوت کو قتل کیا تو طالوت فتح ہوا. تو پھر یہ داؤد ہی تھو، یہ ایک معمولی سپاہی تھے. اس بہادری پر وہ اتنا متاثر ہوا اس کا بادشاہ اس وقت کا کہ انہوں نے اپنا اس کو وزیر بنا لیا، اور پھر سپاہی سے وزیر بنا، پھر اس کو اپنا جانشین بنا لیا. جانشین بن کر کے نہ صرف وقت کے بادشاہ بن گئے بلکہ سبحان اللہ وقت کے پیغمبر بھی بن گئے اور دین و دنیا کی دونوں برکتوں سے مالا مال کر دیے گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت عطا سکھا دی تھی. اب صرف اور پہلے یہ اللہ کا بندہ تھا جن کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھ دی کہ وہ جس طرح ہمیں کسی کاغذ کو پکڑ کے تو ایسے جس طرح چاہے موڑ پروڑ لیں، اس طرح یہ لوہے کو جیسے چاہے کر لیتے تھے. تو پھر ہاتھ کے ساتھ یہ لوہے کو ایسے اس کی چادر کو سیدھا کرتے، پھر اس کے لیے زرہ بناتے اور پھر کہتے کہ ایک دفعہ یہ اسے زرہ بنا رہے تھے تو حضرت لقمان ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بنا رہے ہیں داؤد. یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اچھا میں نہیں پوچھوں گا، نہیں خود ہی اللہ بتا دے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب انہوں نے ذرا کمپلیٹ کر لی تو اٹھ کر کے تو پکڑ کے کہتے ہیں ایسے پہن کے کہ یہ دیکھو لقمان، یہ میں نے ذرا بنائی ہے، اس سے اب آپ جب جہاد کریں گے تو انسانی جسم جو محفوظ ہوگا. تو سبحان اللہ، یہاں سے ایک اور ہمیں سبق ملا کہ ہم کو بہت کثرت سے سوال نہیں دوسروں کو کرنا چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ خود ہی چاہے مجھ پر مجھے معاملہ کھول دے گا. تو اس طرح ہر بات میں ہمارے لیے امت محمد کے لیے حکمت کے پیغام ہے تاکہ ہماری زندگیاں سنوریں اور ہم ایک بہترین مسلم کی حیثیت سے معاشرے کے اندر الحمدللہ دوسروں کے لیے ایک روشنی کا سامان بنے اور خیر کا سامان بنے. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت عطا سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی ماں سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا تو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت کو اس کا تابع بنا دیا تھا تو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. سبحان اللہ. اب جو ہوا تھی، اب تو جہاز چلتا ہے نا،
تو تب تھا جب ہوائی جہاز تھی، تو وہ مسخر تھی اور حکم پہ چلتی تھی حضرت سلیمان کے۔ تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر 1 مہینے کی ضرورت ہو، تو وہ ہوا کو جس سپیڈ سے چلنے کا حکم دیتے وہ اسی سپیڈ سے چلتی، یعنی 1 دن میں 1 مہینے کا سفر بھی طے کر لیتے الحمدللہ۔ تو ایسے ایسے کائنات کے اندر معجزات تھے، اور سب سے جو ایک ظالمانہ جسم والا اور ہیوی قوت والا مخلوق تھی وہ جن تھا، جن کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور وہ جنوں سے بہت پھر کام لیتے، بڑے بڑے محلات بنانے کے اور بڑی بڑی دیگیں بنانے کے اور بہت بڑے کھانے پکانے کے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنی انٹرسٹنگ اور پر لطف ان کی زندگی ہے الحمدللہ، کہ بندہ ہماری ایک ویڈیو ہے پوری ہمارے چینل کے اندر کہ سلیمان کی زندگی کتنی انٹرسٹنگ تھی، ان کی حکومت کتنی پیاری اور خوبصورت تھی، اور خدا کے ایک عظیم معجزات میں سے تھی۔ اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ دعا بھی ہمارے لیے تحفہ ہے، تمام پیغمبروں کی دعائیں ہمارے لیے تحفہ ہے، اور ان کی زندگی جو ہمارے لیے بڑا عظیم ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنے خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ یہ ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ہر وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے صرف پیغام ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ تھا جسے اللہ نے آزمایا صحت سے، اور اس کو پھر صبر جمیل کے نام وہ دیا کہ دنیا جہان کی بیماری اس کے جسم میں ڈال دی۔ اب ہم اس پر بڑا غور کریں، ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں ایک تھوڑی سی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو ہم رولا ڈال دیتے ہیں، ہلا ہلا کرتے ہیں، ہماری ڈسکشن میں وہی ایک بات ہوتی ہے، مینو آ ہو گیا، اونو آ ہو گیا، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اس بندے پہ کبھی انہوں نے اپنی بات نہیں دہرائی کہ مجھے کیا ہے۔ بیماریاں وہ تھیں انتہا کوئی، کہ حتیٰ کہ جو جسم تھا کیڑوں نے جب سارا کھا لیا تو وہ کہنے لگا اب جہاں کیا رہنا، وہ بھی چل پڑے۔ ہر چیز میرے رب نے دے کر کے واپس لے لی، ایک بیوی ساتھ مسلسل سفر کرتی رہی، اور وہ بھی آزمائش میں ڈال دی گئی۔ اتنی اچھا یہ بندہ گھبرایا نہیں، انہیں اللہ سے دعا نہیں کی کہ یا اللہ تعالیٰ ہائے مجھے کیا بیماریاں لگی مجھ سے دے دے، نہیں۔ جب وہ اس بیوی کا آگے دیکھیں گے ہم کہ وہ واقعہ پیش آیا، تو اب شیطان جو ان سا تھا نا وہ بڑے عجیب و غریب رنگ میں آتا ہے، اور آ کے ان پہ حملے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو وہ تمہاری بیوی کیا کیا اس نے، اور مختلف طریقے سے نا اس نے اب بہکانا شروع کیا۔ اب نہ چونکہ کمزور بہت ہو چکے تھے، تو اب شیطان کے حملے شروع ہو گئے۔ اس پر اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا اس وقت کی، اللہ مجھے بیماری لگ گیا تو ارحم الراحمین ہے۔ اب اللہ کو رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چشمہ پاس پھوٹا، اس میں نہائے، اسی وقت صحت مند جوان ہو گئے، قوت والے ہو گئے، پورا جسم ہڈیوں پہ چڑھ گیا، گوشت چڑھ گیا، اور بہترین صحت اللہ نے عطا کر کے تو جتنا کچھ اللہ نے لیا تھا اسے ڈبل کر کے سب واپس کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک عظیم ترین ایک اپنے بندے کے ساتھ معجزہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ اگر مجھے کوئی بیماری لگ جائے، مجھے کوئی مسئلہ آ جائے، تو مجھے کدھر رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، اور صبر اور شکر سے ہر حال میں اللہ سے کہنے کہ اللہ یہ بیماری آپ نے مجھے دی ہے، میرے رب آپ میرے رب ہیں، آپ میرے ارحم الراحمین رب ہیں، آپ میرے غفور الرحیم رب ہیں، آپ میرے ودود محبت کرنے والے رب ہیں۔ اب اللہ کو ان کے ناموں سے پکار کر کرے تو ہر لمحے اس بیماری کا اپنے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے تو شفا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پھر اس بیماری کا دوہرا اجر دے گا۔ یہ پیغام ہے میرے رب کا آپ کی طرف۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالح عمر سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ اب یہ دیکھو مسلسل پیغمبروں کی دعائیں آ رہی ہیں جو آپ کے لیے خزانہ ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل، بیمار ہوں تو سبحان اللہ ایوب کی دعا پڑھے، کوئی مصائب آئیں تو یونس کی دعا پڑھے،
کوئی علم حاصل کرنا ہو تو محمد رسول اللہ کی دعا پڑھے، ربی زدنی علما۔ کوئی ایسا گھٹن، کوئی ایسا معاملہ، سامنے کوئی گیسٹ ایسی تکلیف دے یا کوئی وہ چیز آ جائے جہاں آپ کی گھبراہٹ اور گھٹن ہو، وہاں ربی اشرح لی صدری۔ زندگی کے اندر امت محمد ایسی خوش بخت امت ہے جس کو اللہ نے ہر قدم پر آپ کے یہ ہتھیار ہیں دعائیں، جن سے آپ انبیاء کی دعاؤں سے عبد الرحمن سے جڑیں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ وہ سنی بھی جائیں گی اور عطا بھی کیے جاؤ گے۔ تو ان کو اپنے لیے خزانہ سمجھے اور ان سب کو زبانی یاد کرے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ان دعاؤں سے مقابلہ کریں۔ یہ ہتھیار ہے ہمارے، الحمدللہ۔ اور یہ وہ واحد دعا ہے الحمدللہ جس کے لیے قرآن اور حدیث دونوں نے گارنٹی دی ہے کہ مصائب سے نکلنے کا یہ واحد ایک عظیم ہتھیار ہے رحمان کا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس غم سے اس کو نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور ذکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے صالح بندوں کا زندگی گزارنے کا بہترین خوبصورت طریقہ، یہ ہمارے لیے مشعل ہے کہ ہمیں کیسی زندگی میں نیکی کی دوڑ دھوپ کرنی ہے ہمیشہ الحمدللہ، اور ہر لمحے اپنے رحمان سے رغبت اور خوف کو ساتھ جڑے رہنا ہے، اسے پکارتے رہنا ہے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی نہ قدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ یہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی۔ تو یقیناً ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تدبر، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں مشرکین کے سرداروں میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو پھر صرف ہمارے ہی معبود نہیں، مسیح، عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ یہ بندگی کی خواہش رکھنا، یا یہ کہ مجھے کوئی وہ پروٹوکول دے جو اللہ کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی، اور ایندھن بننا جو بت لوگ بنائے ہیں جو لکڑی کے ہیں یا لوہے کے ہیں یا پتھر کے ہیں، وہ سب بھی جہنم میں ان کے ساتھ ہی گرائے جائیں گے، یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ ان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اللہ ما جلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کل جن کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی، اللہ کل جن کو ایسے پروٹوکول ملے گا میرے اللہ۔ اللہ کمزوروں کے قوی آقا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح پہلے تم نے
جیسے پہلے ہم نے تخلیق کی ابدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا ادا کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اب سبحان اللہ، اللہ میاں ہر اچھی چیز کی خبر کن کو دے رہے ہیں؟ عبادت گزار۔ عبادت گزار کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا عبد بن کے رہتا ہے اور اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو زندگی کے عبادت میں ہمارا صرف نماز ہی شامل نہیں ہے یا قرآن کا پڑھنا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ عبادت گزار وہ لوگ ہیں جو زندگی کے ہر کام میں اپنے آپ کو رحمان کا عبد سمجھے۔ وہ ہے عبادت گزار، کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس رحمان کا غلام سمجھوں، اور زندگی کے ہر کام چھوٹے سے بڑے میں مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی تابع داری میں یہ کام کرنا ہے، کہیں مجھ سے کوئی وہ کام نہ ہو جس میں مجھ سے کوئی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو قرآن نے کہا رحمت اللہ عالمین، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز اور قیامت تک کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی جانور سے کوئی زیادتی کرتا، وہ جانور بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا اور فریاد کرتا، حضور میرا مالک مجھ پہ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا کم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سرزنش کرتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بھئی، غیر مسلمانوں کے بھی لیے رحمت بن گئے۔ کیسے؟ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین کے دنیا میں آنے کے بعد اب کسی قوم پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جو پہلے آتے تھے، بے شک کچھ دلی ظالم ہو جائے۔ یہ حضور کا سب کے لیے رحمت اللہ عالمین ہونا۔ اب جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے اور جانتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ ایک آدمی تھا تو وہ نا جب بھی سفر پہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا حضور اپنا سامان مجھے آپ اٹھوائیں، تو جتنا وہ اٹھا سکتے تو کہتا حضور مجھے اور اٹھوائیں۔ اس کا یہی طریقہ تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تم تو سفینہ ہو، تو وہ کہتا کہ مجھے اتنا پیارا لگا حضور کا یہ بات کہنا کہ تم سفینہ ہو، تو اس نے اپنا نام بھی سفینہ رکھ لیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا سفر پہ جاتا ہے تو جہاز کریش ہو گیا، وہ ایک پٹے سے لگ کے نا تو پانی میں ترتا ترتا کہیں کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ وہاں جب جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے جنگل ہے۔ وہ چلتا ہے جنگل میں کہ کہیں مجھے آبادی نظر آئے تو ادھر چلا جاؤں۔ وہ بھی انٹر ہی ہوتا ہے تو آگے نہیں گھراتا ہوا شیر آ رہا ہے، تو وہ شیر کو کہتا ہے شیر تو نہیں جانتا میں محمد رسول اللہ کا سکینہ ہوں؟ تو وہ شیر اسی وقت اپنا سر گرا دیتا ہے اور محبت سے دم ہلانے لگ جاتا ہے اور آ کے تو اس کے قدموں میں پڑتا ہے اور اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو وہ اور اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا گیا ہاتھ تک بستی آ گئی۔ جب بستی کی سڑک آئی قریب تو وہ جب مجھے ایسے چھوڑ کر کے تو خرا کے اور دم ہلا کے تو پیچھے کو بھاگا۔ تو کہتا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کہتا ہے سفینہ خدا حافظ، اے محمد رسول اللہ کے سفینہ خدا۔ اللہ اکبر۔ تو ان جانوروں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اور اتنی تابع داری تھی کہ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت دے دے اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے کہو میرے پاس جو بہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے اللہ تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں
تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔